बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फजल रहमान के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया भूचाल आया है। हर तरफ इसी पर तबसरे जारी हैं। एक और पीडीएम के आम गवाह ने सामने आकर फजल रहमान की गवाही की तायीद कर दी है और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने भी पीडीएम के साथ होने वाली मुलाकात को तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखना है। मलक अहमद खान और तैर अशरफी जैसे लोग जो सफाइयां दे रहे हैं, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? इस पर तफसील के साथ हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर धांधली के खिलाफ भरपूर मुजाहरे जारी हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर चूंकि उसकी कवरेज नहीं हो रही। और ओन चौधरी ने आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, और लगता यह है कि उनकी सीट भी उनके हाथ से निकलती जा रही है। और इसके साथ ही जो है वो एक और मामला भी है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब लापता हुए हैं या अगवा हुए हैं। ये कौन सी शख्सियत हैं और इनका किसके साथ क्या ताल्लुक है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इलेक्शन हुए आपको इल्म है कि आज तकरीबन 8-9 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू है। और 6-7 दिन जो है वो हमने देखा कि मामलात क्लोज हुए। लेकिन मानसेरा का हल्का जो NA-15 है, वहां पर आज नवाज शरीफ जो है उनके लिए एक नया रिटर्निंग अफसर हायर किया गया है। पुराना जो है उसको हटा दिया गया है। यानी इतना नंगा काम करते हैं। वो पहले जमाने के अंदर तो सारी चीजें छुप जाती थी कि मियाँ साहब बड़े नाखुश हैं, लिहाजा उनको राजी करना है। अब जब ये आप हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जो पार्टीज हैं वो सोच नहीं रही, वो निगोशिएशन नहीं कर रही, वो आपस के अंदर ये नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी भी कड़छे वो जो होता है ना पूरा जो डसने वाला काम है वो शुरू है। यानी लोगों को अगवा भी किया जा रहा है, पीटीआई के लोगों को, और जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं, और साथ ही रिजल्ट्स अभी भी तब्दील करने की कोशिश हो रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये कोशिशें जो है वो होंगी। अब इस तनादर के अंदर बताया गया है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन ये बड़ी एक आम शख्सियत है। समड़ियाल सियालकोट से इनका ताल्लुक है। एक किताब जो है इन्होंने जब आईबी के भी ये रहे हैं डीजी, तो उस वक्त उन्होंने बाद में एक किताब भी लिखी कुछ करप्शन केसेस का, उसके अंदर उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन ये पीटीआई के पहले काफ लीग के अंदर थे, फिर पीटीआई में आए और पीटीआई के अंदर ये मौजूद हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज इनको अगवा कर लिया गया और अब उमर अयूब जो है उन्होंने इसकी तस्दीक की है। अब ज़ाहिर है एक ही मकसद है। जब उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दी, उनके हवाले से चेमगोइयां होती रही कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन जो है अब वो पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। तो जब उन्होंने वीडियो पैगाम दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो बिल्कुल नून लीग में नहीं जा रहे, वो पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं, तो उसके बाद गुज़श्ता रोज लाहौर से वो आ रहे थे जो है वो समड़ियाल की तरफ, और रास्ते में लापता हो गए हैं। अब शायद उनकी बरामदगी जो है वो नून लीग से हो चुके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 3 दिनों के अंदर 3 मुलाकातें मरियम नवाज से कर चुके हैं। आईजी पंजाब भी मिल चुके हैं। तो अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब अगरचे मेरे जिला मंडी बहाउद्दीन से हैं, लेकिन जो उनकी नौकरी है उसका यही तकादा है कि उन्होंने भरपूर नौकरी करनी है। अब यहाँ पर जो है वो दूसरी तरफ जो मानसेरा की बात की है, नवाज शरीफ की शिकस्त के बाद 8वां रोज नवाज शरीफ के इंतखाबी नताइज रोकने की मुस्तरद दरखास्त जो थी वो बहाल कर दी गई है और रिटर्निंग अफसर भी अचानक तब्दील कर दिया गया। अब ये इलेक्शन कमीशन ये कहेगा शफाफ इलेक्शन करवाएं। अभी ये रिटर्निंग अफसर आपने पहले लाहौर नवाज शरीफ के हल्के का जो है वो तब्दील किया और फिर नवाज शरीफ को जितवाया, और अब मानसेरा के अंदर भी रिटर्निंग अफसर तब्दील करवा के अब आप इनको जो है वो जितवा रहे हैं। अब ओन चौधरी जो है उनको आपको इल्म में बड़ी खदमात हैं, उनको जो सीट दी गई और मुकाबले के अंदर सलमान अकरम राजा उनको हरवाया गया। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो है वो ओन चौधरी घबराहट का शिकार हो गए। उनके हवास आहिस्ता आहिस्ता बड़े जो है वो खराब होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजीब इल्जाम लगाया। वो कहते हैं जी सलमान अकरम राजा 50-60 वकला फैमिली मेंबर के साथ आरओ अफसर के अंदर दफ्तर के अंदर घुस गए और इन्होंने जो है वो बदमाशी की है। हालांकि ये कितनी हैरान कुन है, जो कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए उनके लोगों को 60-70 लोग उनके आगे क्या थे जो वहां पे खड़े थे। लेकिन अब जब उनको पता चला है कि ये जो सीट है वो तो उनके हाथ से निकल रही है, चूंकि नंगी धांधली है और आगे एक बड़ा
ایک بڑے لیول کا وکیل ہے، انٹلیکچوئل ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں عدالتیں بھی اثر و رسوخ لے رہی ہیں اس سے۔ اب اس نے کہا کہ آج آپ کے سامنے حقائق لانے والا ہوں، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ظلم کہیں اور ہو رہا ہے اور مظلوم کوئی اور ہے۔ میں NA 128 سے الحمدللہ کامیاب ہوا اور میرا نوٹیفیکیشن ہوا جو میری الیکشن مہم کے دوران رپورٹ SSP لاہور نے جاری کی۔ بھئی SSP کی کیا وقت ہے، یعنی سرکاری بندہ محسن نقوی بھی ہو تو اس کی کیا، وہ تو آلریڈی آپ کے پارٹی کے بندے ہیں نا، تو کوئی اور کی بات کریں۔ انہوں نے تو مخالف لوگوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالے، گھروں پہ حملے کیے، کاروبار بند کیے، وہ اس پوری گیم کا وہ پولیس، پنجاب پولیس، الیکشن کمیشن یا نگران حکومت، وہ تو نون لیگ پارٹی ہی اس کو گننا چاہیے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ 25 اور 26 جنوری کی رات کے درمیان سلمان اکرم راجہ کے لوگوں نے لاہور میونسپل کارپوریشن کے ملازمین پر تشدد کیا۔ تشدد بھی آج کل بندہ احتجاج بھی کرے تو اس کو تشدد بنا دیا جاتا ہے، اس لیے آپ کی یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ یعنی جب آگے سے لوگ میونسپل والے جو ہے وہ ایک کے جو ہے وہ اتار رہے ہوں پوسٹر، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو کھلی چھٹی لگا رہے ہوں، تو پھر یہ باتیں تو ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے سرکاری ملازمین تو اس وقت جو پنجاب کے اندر ہیں وہ نون لیگ کی پارٹی کے طور پر ان کو لیا جائے گا۔ جو بڑے باضمیر ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو آگے بڑھ کے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کالے کوٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی ہے کریں، وکلاء عزت کے قابل ہے، لیکن اگر کالے کوٹ کی عزت کروائی جائے۔ اس کیس کے بھی تحقیقات چل رہی ہیں اور 8-9 کی رات 50-60 بندہ داخل ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں اب یہ گھبراہٹ واضح ہے کہ اون چودھری جو ہے اس کے معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو فضل الرحمان صاحب نے جو دیا ہے انٹرویو، اب اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے جو الزام لگایا ہے، الزام نہیں، یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ وہ عمران خان تو آلریڈی اس پر بات کرتے رہے ہیں، میر جعفر، میر صادق، عدم اعتماد میرے خلاف باجوہ نے ان سب کو ٹھگوں کو اکٹھا کیا، وہ ساری چیزیں کھل کر بیان کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے اب ایک تو میں بڑا حیران ہوں، مولانا طاہر اشرفی جس کو تا حیات سرکاری مولوی یا ٹاؤٹ قسم کا سمجھا جاتا ہے اس کو، اب اس سے آپ بیانات دلوائیں گے، نہ اس کی کوئی فالوئنگ ہے، وہ ایک سرکاری قسم کا آدمی ہے، تو کم از کم کوئی ایسا بندہ تو ہو جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے۔ وہ تو اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف حق میں بولے گا تو لوگ اس کے مخالف کی بات مانیں گے کہ وہ حق پہ ہوگا، چونکہ طاہر اشرفی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال وہ ریلیونٹ ہے جی، ہار حکومت کے اندر ہے، چونکہ پکا بندہ جو ہے وہ بھی انہی کا ہے جن پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ان پر الزام یہ ہے مولانا پر، ظاہر ہے مولانا خود اس کو انڈورس اس حوالے سے کرتے ہیں جو ان کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب جو ہے آپ کو علم ہے تا حیات یہ صحافی ہیں جی، اب شاید یہ بھی انہوں نے بھی لے لیا ہے، انہوں نے موقف دیا ہے جنرل باجوہ اور جنرل جو فیض حمید ہیں ان کا۔ اب یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ ان کا بھی جواب آ گیا، تو لہذا انہوں نے جو PDM کی جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اب مولانا نے کہاں ڈنڈی ماری ہے وہ اس پر بھی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف اور DGI کے قریبی ذرائع نے مولانا کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ JUI امیر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لیں، کیونکہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے کئی ماہ قبل ISI چھوڑ چکے تھے۔ مولانا صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی تھی اس وقت جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے۔ اچھا، یہ بات درست ہے، لیکن فضل الرحمان پہلے کی ملاقاتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اشارہ اس طرف بھی کیا ہے، چونکہ یہ تو ابھی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے نا، پیش کرنے سے 5-6 مہینے پہلے یہ پلاننگ وغیرہ اور یہ ڈسکشنز اور یہ PDM اتحاد پیپلز پارٹی کا نکلنا داخل ہونا، یہ تماشا تو 1 سال پہلے سے لگا ہوا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے فضل الرحمان کو بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ وہ کس ملاقات جو 8-6 مہینے پہلے عدم اعتماد سے کہیں ہوئی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یا یہ جو جس ملاقات کا یہ تسلیم کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نومبر 2021 میں اسلام آباد سے جا چکے تھے۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذریعے کا کہنا ہے، اب ظاہر ہے جب اس طرح صحافیوں کو خبر دی جاتی ہے اور موقف دیا جاتا ہے ریٹائرڈ جرنیل ہوں یا حاضر سروس، تو پھر وہ ذرائع کے حوالے سے چلوایا جاتا ہے۔
جو موقف انہی کا ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب مکرنا ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صحافی کی خبر باؤنس ہو گئی ہے۔ ایک ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب مولانا اس وقت کے آرمی چیف کے گھر اس وقت ملنے گئے تھے، جب مولانا عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کرتے تو کہا جاتا کہ یہ ملاقات ناخوشگوار رہی تھی۔ یعنی جو یہاں پہ ہمارے محترم فضل الرحمان ہیں، لانگ مارچ کے دوران اب یہ ایک اور انکشاف ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جب فضل الرحمان اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ کر رہے تھے، اس دوران بھی ان کی جنرل ریٹائر باجوہ کو جا کر وہ ملے تھے۔ جنرل باجوہ کی دوسری ملاقات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26 مارچ 2022 کو دوسری کئی اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی تھی، جن میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، اختر مینگل، شاہ زین بگٹی اور خالد مقبول صدیقی کی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ایک عام جنرل بھی شامل تھے۔ ایک عام جنرل کون ہے بھائی؟ جنرل ندیم انجم ہے یا کوئی اور ہے؟ تو انصار عباسی صاحب، اگر باجوہ کا نام لیا جا سکتا ہے تو اس عام جنرل کا نام بھی بتا دیں یار۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی جرنیلوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملاقات کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے۔ باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ دونوں جرنیلوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر زور دیا تھا کہ عمران خان کو اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے۔ ذریعے نے کہا کہ جب اپوزیشن رہنماؤں نے کسی طرح کی لچک نہ دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے اور اس کے بدلے عمران خان انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں جرنیلوں کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے طلب کر کے اپنی حکومت عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے آپشن پر بات کی تھی، اور چند عام وزراء کی موجودگی سے مختلف آپشن پر بات ہوئی تھی۔ اسی ملاقات میں جرنیلوں سے کہا گیا تھا کہ اپوزیشن والوں سے رابطہ کرے تاکہ حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچایا جا سکے۔ ذریعے نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف حلفیہ طور پر مولانا کے بیان کی تردید کرنے کے لیے تیار ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ مولانا بھی اس بارے میں حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اب یہ بات جو ہے حلفیہ بیان تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ ظاہر ہے حکومت نے کہنا تھا کہ جرنیلوں کو ظاہر ہے عمران خان نے کیوں کہا، ان کی معلومات کے مطابق ظاہر ہے وہ انہی کی طرف سے عدم اعتماد کا سارا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی چھوڑیں ان کو، جو آپ نے تیار کیے ہیں تو ان کو واپس لیں اور ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت سے پہلے چونکہ ان کو جوڑنا، پی ڈی ایم بنانا، اتحاد بنانا، اور یہ دو سال پہلے خواجہ آصف کے بقول یہ عمران خان کی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد ہی عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں۔ اب فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ وہ موجودہ ظاہر ہے نہ آرمی چیف کا انہوں نے نام لیا، نہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، حالانکہ ابھی جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے، جو کچھ ابھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس پر بھی انہوں نے تنقید تو اسٹیبلشمنٹ پر کی ہے، ان پر پیسے لینے کا بھی الزام لگایا، سارا کچھ کیا ہے، لیکن ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے پرانی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ لیکن سب سے جو عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فضل الرحمان یعنی عمران خان کی تائید ایک اور نقطہ نظر سے ہوئی ہے، اور وہ علی وزیر انہوں نے انٹرویو اسد طور کے ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے بھی مولانا کی تقریباً جو گفتگو ہے اس کو انڈورس کیا ہے کہ شہباز شریف نے ان کو بتایا ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے، یعنی پہلے سے ہی فوجی قیادت کے ساتھ یہ بات ان کی تھی۔ میں نے مانا کہ وہ فوج کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے لا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے لا رہے ہیں، ہم سب سے ان کی مراد فوج بھی تھی، مطلب شاید میں نے ایسا محسوس کیا۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ میں ان چیزوں میں نہیں ہوں، لیکن میں پالیسی کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب اس کے بعد جتنے پارلیمنٹیرین کی دوسرے دن میٹنگ ہوئی تو اس میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی آپ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پالیسی چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ مان لیا کہ ہم یہ چیزیں کر لیں گے پالیسی کو چینج کرنے کے حوالے سے۔ وہ اس میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ میری فوج سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ میری ان سے بات ہو گئی، مطلب ہے ان سے انہوں نے مراد وہی تھے نا کہ یہ میری بات ہوئی ہے اور آپ کا بلوچوں کا اور مہاجروں کا سیم ایشو ہے، ہم اس کو ختم کریں۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بات چیت ہو رہی ہے؟ بالکل تحریک اعتماد سے پہلے بات، یعنی کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے بات ہو گئی ہے اور تحریک عدم اعتماد ابھی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے میاں شہباز شریف صاحب فوج سے رابطے میں تھے اور فوج سے ڈیل کر چکے تھے، اور ان کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ آپ کے بھی جو مسائل ہیں، جو فاٹا میں مائنز کا ایشو ہے، جو آپریشن کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، اور جو بلوچستان میں ریاست کی پالیسی کے حوالے سے ہمارے اعتراضات
تو یہ علی وزیر جو ہے فضل الرحمان کے بعد اس پی ڈی ایم اتحاد کا ایک عام کردار، اگرچہ یہ جیل میں رہے لیکن ان کو ووٹ دینے کے لیے لایا گیا اور کچھ میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی، تو یہ باقاعدہ طور پر یہ بھی انڈورس کر رہے ہیں فضل الرحمان کی اس سٹیٹمنٹ کو کہ پی ڈی ایم جو ٹولہ تھا وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی قیادت ہے، اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور شہباز شریف نے کہا کہ ہماری بات ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، یعنی یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ اب نیا پنڈورا باکس ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ فضل الرحمان آدھی بات یقیناً درست کر رہے ہیں، آدھی وہ شاید کرنا نہیں چاہتے، کب کریں گے یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔